अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरीके से लोगों का रिस्पांस आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को वीडियोस से फ़ायदा हो रहा है। पहले मैं शुगर, ब्लड प्रेशर, ये जो ग़िज़ाई बीमारियाँ थी इनके ऊपर काम कर रहा था, इलाज बिल ग़िज़ा के ज़रिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कर रहा हूँ, पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। जो जो अमल कर रहे हैं हमारी बातों पे, उनको अल्लाह शिफा दे रहा है और वो बड़ी बेहतर ज़िंदगी की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। इसी दौरान जब से मैंने ये एंग्ज़ाइटी और डिप्रेशन के ऊपर बात करना शुरू की, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो कि गम से गुज़र रहे होते हैं, और उसमें काफ़ी तादाद उन लोगों की है जो यंग है। जैसे उस दिन एक शख्स मेरे पास आया और मुझे कहता है कि डॉक्टर वसीम, मैं गमगीन हो जाता हूँ बग़ैर किसी वजह के, यानी कि मतलब मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन बस बैठे बैठे मैं गमगीन हो जाता हूँ। मुझे पूरा इर्द गिर्द की सराउंडिंग गमगीन लगती है और मैं खुशी को महसूस नहीं कर पा रहा होता। तो मुझे बताएं इसकी वजह क्या है? तो मैंने उसको जवाब दिया कि वजह जानने से पहले ये देखो कि गम के मुतल्लिक हमारा दीन क्या कहता है, अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है। गम जो है ना, वो इबादत का बेहतरीन टाइम है। अगर आप गमगीन हैं और गमज़दा हैं तो देखें कि इस वक्त अगर आप अल्लाह से राब्ता अपना कायम कर लेंगे और इस मोमेंट पे आप अल्लाह की इबादत शुरू कर देंगे, अल्लाह से बातें शुरू कर देंगे, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करेंगे, तो ये बेहतरीन टाइम है इबादत का। वो खुशी या वो राहत जो तुम्हें सुला रही है, उससे वो गम बेहतर है जो तुम्हें जगा रहा है, वो अज़ियत बेहतर है जो तुम्हें जगा रही है। तो गम ना बड़ा कुछ सिखाता है आपको। गम से घबराना नहीं होता, गम को रीड करना होता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा जुमला कि गम में गम देने वाला अगर याद रहे तो इंसान बड़ा बुलंद हो जाता है। और एक और जुमला उनका बड़ा प्यारा कि खुशी के छिन जाने का नाम गम है। आपका केस में ठीक है कि आपके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन देखें कि कहीं कोई बहुत ज़रूरी चीज़ आपसे मिस तो नहीं हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतनी नेमतों का अंबार आपके ऊपर है कि कहीं अल्लाह के ज़िक्र से तो आप गाफिल नहीं हो गए। और देखें कि अपने अंदर उस गम के दौरान जो जो काम आप कर सकते हैं, अपने आप को मसरूफ़ अमल कर सकते हैं। यानी कि जब आपको लग रहा है कि इर्द गिर्द की पूरी सराउंडिंग गमगीन है, तो आप इर्द गिर्द देखेंगे खाली आप गमज़दा नहीं होंगे, हो सकता है कोई एक इंसान गमगीन बैठा हो। तो अगर आप गम में हैं, तन्हा हो गए हैं, तो तन्हाई ही आशनाई है और बेस्ट टाइम है। वज़ू करें और नमाज़ पढ़ें और अल्लाह से अपना राब्ता कायम करें। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपका जैसे जैसे वो अल्लाह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आपका यकीन पुख्ता होता जाएगा। अल्लाह की मर्ज़ी और अपनी मर्ज़ी में जो फ़र्क है उसका नाम गम है। तो बाज़ औक़ात इंसान जो है ना, वो सिग्नल कैच नहीं कर पा रहा होता, अल्लाह की तरफ से जो सिग्नल होते हैं, तो फिर अल्लाह गम दे के अपने करीब कर लेता है। तो ये अल्लाह के करीब करने का शॉर्ट कोर्स है गम। तो आप जैसे जैसे गम में को रीड करना शुरू करेंगे, अल्लाह को याद करना शुरू करेंगे, तो फिर यकीन जाने कि एक वक्त आएगा कि आप भी यही जुमला बोलेंगे कि जिसे मैं अपना बदतरीन दौर समझ रहा था, वो बेहतरीन दौर का आगाज़ था। तो दिल की दुनिया जब आबाद हो रही होती है ना, तो गम से गुजारा जाता है। मुझे एक शख्स मिला, उसने मुझे ये कहा कि मेरे ऊपर ना शदीद गम आ गया। तो मैंने एक बुज़ुर्ग थे, उनको कॉल मिलाई और मैंने कहा कि हज़रत मुझे बहुत ज़्यादा गम आ गया। तो उन्होंने जवाब दिया कि बेटा ऐसा लगता है तुझे किसी की दुआ लग गई है, क्योंकि ये जो गम है ना, ये जो मुश्किल वक्त होता है या जो ये गम है, ये आपको वो बातें सिखा जाता है और वो चीज़ें बता जाता है, ज़िंदगी का वो सबक याद करा जाता है जो खुशी में आपको नहीं मिल सकता। और वैसे भी अल्लाह ताला का वादा है कि हर सख्ती के बाद आसानी है। तो जैसे जैसे आप गम की तरफ आएँ तो गम के आगे जाके खुशी है। और ये तो ज़िंदगी की खूबसूरती है ना, उतार चढ़ाव, सख्तियाँ, आसानियाँ, खुशी, गम,
روزہ رکھنا، فاسٹنگ کرنا، کھانا، تو بس بیلنس کا نام ہے. اور بس چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، اللہ کو نہیں بھولنا اور اللہ سے اپنا بانڈ سٹرونگ کرنا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ زندگی میں بڑی بہتری آ جائے گی. اور تنہائی میں جب بھی آپ بیٹھیں نا اور آپ کویشچن کریں کہ دیکھیں کیا اللہ مجھ سے راضی ہے، آپ کو اگر یہ سوال آپ سوچتے ہیں تو اپنے آپ سے خود پوچھیں کہ کیا آپ اللہ سے راضی ہیں. جتنا آپ اللہ سے راضی ہیں اتنا اللہ آپ سے راضی ہے. جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کو اپنے آپ پہ راضی کر لیتا ہے. تو دیکھیں کہ کہیں کوئی خواہشات ایسی تو نہیں رہتی ان نوٹسڈ جن کی وجہ سے آپ تنگ ہو رہے ہو، اور کوئی ایسی بات کہ جو دعا جو ابھی پوری نہیں ہوئی اور اس کی وجہ سے آپ پریشان ہو کہ پتہ نہیں کب جا کے اللہ میری یہ دعا پوری کرے گا. تو اگر آپ نے ایسی اپلیکیشنز بھیجی ہوئی ہیں اللہ کو کہ جس میں آپ نے کچھ خواہش ظاہر کی ہے دنیاوی چیزوں کی، تو ان کو وڈرا کریں اور موجود لمحے پہ راضی رہیں. سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لینا جو اللہ نے آپ کو پہلے ہی دی ہوئی ہیں. رعایت نمبر 1، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. رعایت نمبر 2 کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور رعایت نمبر 3 کہ ہر انسان سے اپنا اپنا حساب ہونا ہے. تو جس غم کے مقام پہ آپ صبر کرتے گئے تو اتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں اور اپنی سٹوریز بتاتے ہیں کہ کیسے ان کی لائف میں تکلیف آئی اور اس تکلیف نے ان سے ایسے ایسے کام کروا لیے کہ آج جب وہ مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں اس تکلیف پر بھی جس سے اللہ تعالیٰ نے گزارا. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ وہ راحت جو تمہیں سلا رہی ہے اس سے وہ تکلیف بہتر ہے جو تمہیں جگا رہی ہے. تو اسی اس میں بیٹھا تھا، میں نے کچھ لکھا، میں نے کہا سوچا آپ کے سامنے لے کے آؤں. وہ جو شخص مشکل میں تھا وہ آج لوگوں کو مشکل سے نکال رہا ہے. یہ ہے مشکل کشائی، اور بدلے میں صرف اللہ کا قرب چاہتا ہے. یہ ہوتا ہے مشکل کشا. اور مشکل کشا اپنی مشکل کشا نہیں کرتا کیونکہ وہ دوسروں کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھتا ہے. اور جو انسان یہ سیکھ جائے اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں رہتی. مریض کا مشکل کشا ڈاکٹر ہے، شفا تو اللہ کے پاس ہے پر وسیلہ ڈاکٹر ہے. جب مریض کو فائدہ ہو ڈاکٹر کے علاج سے تو ڈاکٹر کو اپنے دل ہی دل میں یہ کہنا چاہیے کہ مریض سے کہ مجھے تیرے چہرے کی خوشی بھی عزیز ہے، لیکن میں تو اس خیال میں گم ہوں کہ تو مجھ سے اتنا خوش ہے تو میرا اللہ مجھ سے کتنا خوش ہو. تو جو ڈاکٹر یہ خوشی محسوس کر گیا اسے پھر کوئی اور بات اس سے زیادہ لطف نہیں دے سکتی. کسی بھی فیلڈ کو لے لیں، انسان اگر خوشی نیکی کرنا شروع کر دے اللہ کی رضا کے لیے تو اس سے آسان کام اور کوئی نہیں ہے. بس لائف میں اخلاص کو لے کے آنا ہے. آج کل اتنا شور ہے، شور شرابہ ہے، دوڑ ہے، ایک ریٹ ریس ہے جس میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ جب تک دل کا سکون نہیں ہوگا نا مسئلہ حل نہیں ہوگا. انسان بڑے بڑے گھر بنا لے گا لیکن دل کی دنیا نہیں آباد کر سکے گا. اور دل کی دنیا آباد ہوتی ہے خدمت سے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خدمت سے. اور جب بھی آپ کے پاس کوئی پریشان شخص آئے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے چاہے آپ کا دوست ہے، تو تسلی سے اس کو سنیں اس نیت کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنی آسانیاں آتی ہیں. فارمولہ بڑا سمپل ہے، بڑا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولہ ہے، لیکن لوگ انفارچونیٹلی آج کل کے اس جدید دور میں لوگوں سے تعلق بھی کسی مقصد کے لیے رکھتے ہیں. دو ہی باتیں ہوتی ہیں کہ میں اس کا کام کیوں کروں جس کے بدلے میں اس سے کیا کام کرواؤں، یا اس کے علاوہ کہ ابھی فی الحال تو میں اس کا کام کر رہا ہوں لیکن اس کے بدلے میں مجھے بھی اس سے جواب میں کوئی نہ کوئی کام چاہیے. یعنی کہ یہ دونوں چیزیں ہیں کہ وہ میرا کام کرے اس کے بدلے میں اس کا کام کروں، میں اس کا کام کروں اس کے بدلے میں وہ میرا کام کرے. تو اس کے علاوہ اگر ہم ذرا سا اس بات کو سمجھ لیں گے نا، حدیث قدسی ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری محبت اس شخص پر واجب ہو جاتی ہے جو صرف میری رضا کے لیے اپنے دوسرے بھائی سے تعلق رکھے. اس چیز کو سمجھنا ہے. آج کل اس کا بڑا فقدان ہے. انسان جو ہے نا اس کا بھی وہ ذائقہ نہیں رہا، دودھ بھی ملاوٹ زدہ ہو گیا ہے، اس کا بھی وہ ذائقہ نہیں رہا. تو بس یہ ویڈیوز آپ سب کے لیے ہوتی ہیں کہ ذرا سا ٹھہریں، سوچیں، پورا دن کا انالیسس کریں کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں. دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، خود کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اس بات کو سمجھیے گا، اس کے بارے میں سوچیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پیشنٹس آتے ہیں میرے پاس، مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں
اور جہاں ڈائٹ ایکسرسائز کی بات ہو رہی ہوتی ہے وہاں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان سے بولوں کہ کوئی سوال ہے تو پوچھیں، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب لوگ سوالات لے کے آتے ہیں. تو میں جب یہ کویشچن کرتا ہوں کہ سوال پوچھیں، تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک جو سوال ہے نا یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگوں کا ایک کہہ لیں کہ اجتماعی سوال ہے، اور بہت سارے لوگ میں یقین رکھتا ہوں کہ اس سوال سے ریلیٹ بھی کریں گے. جب میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ کوئی سوال پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر وسیم ہمیں جو ہم ڈیزرو کرتے تھے ہمیں ملا نہیں، ہماری قدر نہیں کی گئی. میں جو سمجھتا ہوں کہ مجھے جو میرا دام لگنا چاہیے تھا یا جو مجھے مقام ملنا چاہیے تھا وہ ملا نہیں. لوگوں نے میری قدر نہیں کی، جس ادارے میں کام کرتا اس نے میری قدر نہیں کی، یعنی کہ یہ گلہ ہوتا ہے ان کا. تو اس دن میں آڈیو سن رہا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی، تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی قیمت لگانا بند کرو. یہ جو ہم اپنی قیمتیں لگاتے رہتے ہیں نا کہ ہائے مجھے تو وہ ملا نہیں جو میں ڈیزرو کرتا تھا، یہ فوراً گلے میں چلا جاتی ہے بات اور ناشکری میں چلی جاتی ہے. اب سے ہم کیا بولیں گے کہ جو بھی مجھے ملا اللہ نے مجھے میرے حق سے زیادہ دیا. نعمتیں گننا تو شروع کرو. انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک برائی اس کے ساتھ ہو جائے نا، کہ انسان اگر اس کے ساتھ برا کر دے تو وہ اس انسان کی جو نیکیاں ہے، جو احسان ہے وہ بھول جائے گا، اس ایک برائی کو یاد رکھے گا اور اسے ملٹیپلائی بائی 0 کر دے گا. اور یہی معاملہ معاذ اللہ انسان اللہ کے ساتھ بھی کرتا ہے کہ ذرا سا کوئی ایک چیز مشکل آتی ہے تو وہ اللہ کے وہ سارے انعامات، وہ احسان بھول جاتا ہے اور اسے ایک چیز کا گلہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ جب ہم گلہ کرنا شروع کرتے ہیں، جب ہم راضی نہیں ہوتے اپنی زندگی میں، تو کس حد تک وسوسے بڑھتے ہیں. ہم کسی چیز پر بھی خوش نہیں رہ سکتے. جو انسان 5 مرلے کے گھر پہ خوش نہیں ہے نا، وہ 5 کنال کے گھر پہ بھی خوش نہیں. یہ بات سمجھیے کہ یہ کتنی ضروری ہے، اس بات کو سمجھنا. خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. تو آج سے ہم یہ کہنا شروع کریں گے کہ یا اللہ تیرے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں، آپ کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں کہ میں اس جو آپ نے مجھے دیا ہے نا وہ بالکل بہترین دیا ہے اور میں اس پہ راضی ہوں. جو جیسا آپ بہتر سمجھتے تھے آپ نے بالکل ویسا مجھے دیا. بلکہ اگر کہیں یہ بھی کہنا پڑے کہ آپ نے مجھے حق سے زیادہ دیا ہے تو یہ بھی غلط نہیں. دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں، گننا تو شروع کریں. یہ نظارے بنائے اللہ نے اور اس کے بعد اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو آنکھیں دے دی، عقیدہ دے دیا، ایمان دے دیا، والدین دے دیے. ہم اکثر گلہ کر رہے ہوتے ہیں. اکثر لوگ آتے ہیں اور مرد آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میری وائف جو ہے بڑی بدتمیز ہے. تو اس بدتمیز وائف کو اپنا نصیب سمجھ کے قبول کر لو. باہر کی ساری دنیا آپ نے راضی کی ہوئی ہے اور ایک جو آپ کے گھر میں جو آپ کا ہم سفر ہے وہ آپ سے راضی نہیں ہوتا. اتنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے ہم نے کہ اس میں ہم اس بندے کو نہیں راضی کر سکتے جس کو راضی کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، بلکہ اس کو ہم اتنا نظر انداز کرتے ہیں. کمزور بیویوں کو ہم نے اتنا نظر انداز کیا ہے کہ وہ کمزور بیویاں اب اتنی طاقتور ہوتی جا رہی ہیں کہ وہ معاذ اللہ کہیں عذاب کی شکل اختیار نہ کر لیں. اور یقین جانے جو میں سن رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں نا، یہی ہوتا نظر آ رہا ہے. رشتے کمزور ہو گئے. پہلے دشمن جو ہے نا دور کہیں رہا کرتے تھے، اب گھروں کے اندر ہی جانے دشمن ساتھ ساتھ رہ رہے. کیا ہو گیا ہے؟ چھوٹی سی زندگی ہے، 4 دن کا میلہ ہے، پھر اس کے بعد یہ سب ختم ہونے والا ہے. تو یہ جو کچھ عرصے کا سٹے ہے عارضی اس دنیا میں، اس میں بھی ہم راضی نہیں رہ سکتے. یہ جو قریبی ارد گرد رہنے والے ہیں نا، انہی کا پوچھا جائے گا. اور جب ہم نکاح کرتے ہیں تو وہ وعدہ ہے، تو زیادہ تر لوگوں کو تو وہ وعدہ ہی یاد نہیں ہے، اور ہمارے وعدوں کا اللہ ہم سے پوچھے گا. اور یہ جو شادی ہے نا، یہ بھی وعدہ ہے کہ شادی کرتے وقت ہم نے تمام کوالٹیز اور تمام پرابلمز کے ساتھ ایک انسان کو اپنی زندگی میں قبول کیا تھا. آج اس کی وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ہمیں اتنی بڑی بڑی نظر آ رہی ہیں کیونکہ ہمیں وہ وعدہ بھولا ہوا ہے. جب ہم اللہ کو بیچ میں لے کے آئیں گے نا اور اللہ کے حوالے سے سوچیں گے کہ میں نے اللہ کو گواہ بنا کر اس رشتے کی ابتدا کی تھی اور وعدہ لیا تھا، تو بڑے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے. اور یہ دونوں کے لیے ہے. گھر کو جنت بنانا ہے جی،
ایک دوسرے کو فتح کرنے کی مشن پہ نکلے ہوئے ہیں میاں بیوی، جس سے پوری فیملی سفر ہو رہی ہیں، خود بھی راضی نہیں ہے، بچے بھی افیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھیے، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔